Stanzas from an elegy written in a country churchyard. A poem written by Thomas Gray. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of the parting day. कर्फ्यू जो है वो वक्त होता है शाम का, जबकि टॉमस ग्रे के टाइम्स में लोगों को इंडिकेट किया जाता था कि भाई अब रात हो गई है, अब आप अपने कामकाज बंद करें और आप अपने अपने घरों में जाएं ताकि आप महफूज रहें। तो यहाँ पर शाम के वक्त को इंडिकेट किया जा रहा है कि वो बजा रहा है नेल। नेल कहते हैं स्टूडेंट्स घंटी की ऐसी आवाज़ को जो कि किसी के मरने पर बजाई जाती थी अमूमन, और यहाँ पर जो है दिन क्योंकि जो है वो मर रहा है या ख़त्म हो रहा है, रुखसत हो रहा है, तो इसके लिए शायर जो है इंडिकेट कर रहा है कि कर्फ्यू ने शाम के वक्त ने घंटा बजा दिया है पार्टिंग डे का, जाते हुए दिन का, कि अब ये दिन जो है रुखसत हुआ, ख़त्म हुआ। तो नल वर्ड जो है वो इस पोएम के मिजाज से बिल्कुल जो है वो हम आहंग है, क्योंकि ये पोएम जो है सैडनेस से भरी हुई है, एक एलिजी है। एलिजी का मतलब ही होता है एक ऐसी पोएम जिसके अंदर किसी दुख का इजहार किया जाए। और कंट्री चर्चयार्ड कहते हैं ऐसा कब्रिस्तान जो कि चर्च के साथ वाक़ होता है किसी गांव के अंदर। तो लिहाजा ये जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है इसको आप कह सकते हैं पर्सनिफिकेशन, क्योंकि इसमें कर्फ्यू जो कि शाम का वक्त है उसको एक ऐसा काम करते हुए दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि अमूमन इंसान करते हैं, यानी कि बेल बजाना इंसानों का काम है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, कि जो हर्ड है यानी कि जो जानवर हैं, गाय भैंसें या भेड़ बकरियां, उनको हर्ड कहा जा सकता है। और वो बता रहा है कि ये जो है लो का मतलब होता है उनका मैं करना, जैसे गाय भैंसों की आवाज़ होती है या भेड़ बकरियों की, तो उनको आप मैं करना जो उनका होता है उसको लोइंग कहते हैं। तो वो लोइंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, बट दे आर वाइंडिंग स्लोली ओवर द ली। वो ली माने उस चरागाह के अंदर, ली का मतलब होता है चरागाह, वो सरसब्ज मैदान जहां पर वो अपना खाना जो है वो खा रहे हैं, वो सरसब्ज मैदान जहां पर वो घास चर रहे हैं। तो यहां पर जो है बता रहे हैं कि दे आर वाइंडिंग स्लोली ओवर द ली, क्योंकि शाम हो गई है तो शाम के होने का असर जो है वो उनकी मूवमेंट पर भी पड़ा है। एंड दे आर आल्सो वेरी टायर्ड एंड दे आल्सो वांट टू स्लीप, वो भी सोना चाहते हैं। तो ये जो लाइन है इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है ये है एलिट्रेशन, क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर जो एल का वर्ड है, जो एल का साउंड है वो बार बार आ रहा है। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, तो एलिट्रेशन ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर कोई खास साउंड जो होता है उसको बार बार दोहराया जाता है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लोमैन कहते हैं किसान को, और वो बता रहा है कि ही होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी, वो घर जा रहा है। प्लॉट कहते हैं बहुत ही मुश्किल से चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या जब आपने अपने सर पर कोई वजन उठाया हुआ होता है तो आप प्लॉड करते हैं। सो द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स, तो प्लोमैन जो है वो घर की तरफ जो है वो थका मांदा जो है वो चल रहा है अपने थके हुए रास्ते पर। वेरी वे, थका हुआ रास्ता। अब देखें रास्ता थका हुआ नहीं है बल्कि थका हुआ कौन है? प्लोमैन, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि वो एपिथेट या वो एडजेक्टिव जो कि प्लोमैन के साथ लगाना चाहिए उसको रास्ते के साथ लगा दिया गया, किसी और वर्ड के साथ लगा दिया गया, और इसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये कहलाती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये यहां पर जो है आप देखें कि वेरी एक एडजेक्टिव है जो कि प्लोमैन के बजाय वे के साथ लगा दिया गया, थका हुआ रास्ता, और इससे जो है एक खूबसूरती जो है कलाम की वो बढ़ जाती है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो किसान जो है वो जा रहा है, एंड ही इज लीविंग द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो पीछे अपने क्या छोड़कर जा रहा है? अंधेरा, और साथ ही साथ मैं भी वहां पर कहीं मौजूद हूं इस कंट्री चर्चयार्ड के अंदर। नाउ fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinkling lulls the distant folds. Now fades the glimmering landscape, क्योंकि शाम का वक्त था, अंधेरा होने को था और रात आने को थी, तो पहले जो लैंडस्केप था, वो जो मंजर जो था वहाँ वो बहुत ज़्यादा ग्लिमरिंग था, बहुत ही ज़्यादा जो था वो मध्यम था, मलगजा सा था। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ही फेड हो गया है, और
چیزیں آنکھوں سے غائب ہو گئی ہیں, اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے, اندھیرا ہر چیز پر چھا گیا ہے. اینڈ آل دا ایئر a solemn stillness holds, اور پوری کی پوری جو ایئر ہے اس نے ایک solemn stillness جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر لی ہے, یعنی کہ پورے کے پورے ماحول نے, یہاں پر ایئر سے مراد ہے ماحول. تو solemn stillness کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ہی پروقار خاموشی, ایک بہت ہی مسٹیریس یا پر اسرار قسم کی خاموشی جو ہے وہ ہر طرف چھا گئی ہے. سیو کا مطلب یہاں پر سوائے یا ایکسپٹ, یعنی کہ سوائے اس جگہ کے کہ ہر طرف تو خاموشی ہے لیکن کہاں پر خاموشی نہیں ہے. سیو ویئر دا بیٹل ویلز ہز ڈروننگ فلائٹ, کہ وہ جگہ جہاں پر بیٹل جو ہے ہی از ویلنگ ہز فلائٹ, کہ وہ جو ہے اپنی پرواز اڑ رہا ہے یا وہ اڑ رہا ہے. اور ڈرون کہتے ہیں اس کے اڑنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے, کر قسم کی آواز جو ہے وہ اس کے اڑنے سے پیدا ہو رہی ہے. تو ویلز کیونکہ وہ گول گول اڑ رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے جو نا ویل کا لفظ یوز کیا ہے. And drowsy tinkling lulls the distant folds, اور کہہ رہا ہے کہ کہیں دور سے جو ہے گائے یا بھینسیں جو کہیں پر جو ہے کسی فولڈ کے اندر, یعنی کہ کسی باڑے کے اندر یا وہ جگہ جہاں پر جو ہے گائے بھینسوں کو رکھا جاتا ہے, جانوروں کو رکھا جاتا ہے, تو وہاں سے جو ہے ڈراؤزی ٹنکلنگ کی آواز بھی آ رہی ہے. ٹنکلنگ جو ہے ان کے گلے کے اندر جو گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ بج رہی ہیں, کیونکہ رات ہو چکی ہے تو وہ بھی تقریباً ڈراؤزی ہیں, سونے کے موڈ میں ہیں یا سونے والی ہیں. تو their tinkling is also drowsy and the drowsy tinkling lull the distant folds. اب لل کا مطلب ہوتا ہے, لل کہتے ہیں جب آپ کسی کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں لل. تو drowsy tinklings lull, drowsy tinklings جو ہیں وہ سلا رہی ہیں دور کہیں فولڈز کو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ ٹنکلنگز جو ہیں وہ تو ڈراؤزی نہیں ہے. اصل میں ڈراؤزی کون ہے؟ ڈراؤزی تو وہ جانور ہیں جن کے گلے میں وہ گھنٹیاں ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہاں پر ٹنکلنگز کو جو ہے ڈراؤزی کہا گیا. تو یہ بھی ایک قسم کا آپ نے دیکھا کہ ڈراؤزی ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ ایک دوسرے ورڈ کے ساتھ لگا دیا گیا, اور یہ بھی ایک قسم کی فگر آف سپیچ ہے جس کو کہ ہم نے پہلے کیا سمجھا تھا, ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ. تو یہ بھی جناب ہے ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ایڈجیکٹو جو کہ کسی اور ورڈ کے ساتھ آنا چاہیے تھا وہ کسی اور ورڈ کے ساتھ آیا صرف کلام کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے. And drowsy tinkling sells the distant folds. آپ دیکھیں کہ کیسے یہ دونوں لائنیں آپ کی سینس آف سیئنگ یا سینس آف لسننگ کو اپیل کرتی ہیں. آپ کے گلے آپ کے تصور میں وہ بیٹل کی جو ہے اڑنے کی آواز بھی آتی ہے جبکہ کوئی پتنگا وغیرہ اڑتا ہے رات کے وقت, اور ساتھ ہی ساتھ ان ٹنکلنگز کی, ان گھنٹیوں کی آواز بھی آپ کی امیجنیشن میں کہیں بج اٹھتی ہے جو کہ جانوروں کے گلے میں ہوتی ہیں, اور جب وہ چلتے ہیں یا موو کرتے ہیں تو وہ بجتی ہیں. تو اس طریقے سے شاعر ایسے امیجز کریٹ کرتا ہے انگلش کے اندر جو کہ آپ کی امیجنیشن کو, آپ کی سینس آف ہیئرنگ کو اور آپ کے ڈفرنٹ سینسز کو وہ اپیل کرتے ہیں امیجنیشن کے ذریعے سے. Save that from yonder evimental tower the mopping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign. تو اب دوبارہ یہاں پر سیو لفظ یوز ہوا کہ ہر طرف تو خاموشی ہے لیکن سوائے ان جگہوں کے. کن جگہوں کے؟ پہلے انہوں نے بتایا کہ جہاں پر بیٹلز اڑ رہے ہیں تو ان کے اڑنے کی آواز آ رہی ہے, اور دور کہیں جو ہے وہ گائے یا بھینسیں وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کی ٹنکلنگ کی آواز, ان کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور آوازیں بھی جو ہیں اس گہری خاموشی کے اندر ہیں. تو وہ خاموشی کے اندر اس قسم کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ اس خاموشی کو عموماً ختم نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ اس خاموشی کے تاثر کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ خاموشی ہے. Save that from yonder evimental tower. Yonder کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو, تھوڑے فاصلے پر ہو اور آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کو yonder کہتے ہیں. تو کہتا ہے وہ جو سامنے ٹاور ہے جو کہ ایوی مینٹلڈ ہے. مینٹل کہتے ہیں پہنا ہوا, جس نے پہنا ہوا ہے لباس ایوی کا. ایوی جو ہے ایک قسم کی بیل ہوتی ہے, ایک قسم کا پودا ہوتا ہے جو کہ عموماً جو ہے دیواروں کو جو ہے ڈھانپ دیتا ہے اپنے ہرے بھرے پتوں کے ساتھ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ save that from yonder ایوی مینٹل ٹاور, سوائے اس دور نظر آتے ہوئے ایوی مینٹل ٹاور کے. The mopping owl does to the moon complain, اور اس ٹاور میں جو ہے ایک آؤل ہے جو کہ اسکریچنگ کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپلین کر رہا ہے چاند سے کہ تم کیوں میرے ارد گرد جو ہے اپنی روشنی پھیلائے ہوئے ہو, مجھے تو اندھیرا پسند ہے. سو ہی از کمپلیننگ آف سچ ایز وانڈرنگ نیئر ہر سیکرٹ باور, کیونکہ وہ مون جو ہے ہی از وانڈرنگ اور شی از وانڈرنگ نیئر ہر سیکرٹ باور,
وہ اس کی درختوں کے قریب جو ہے وہ کہیں آ گیا ہے وہ چاند. تو باور کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ, تو وہاں پر یقیناً اس ٹاور کے قریب درختوں کے جھنڈ بھی ہیں. molest her ancient solitary reign, تو مون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, it is molesting her ancient solitary reign, تو چاند جو ہے وہ اسے تنگ کر رہا ہے, یعنی کہ دخل اندازی کر رہا ہے اس کی اس خاموشی کے اندر, اس کے اس رین کہتے ہیں وہ جو حکومت ہے. تو وہاں پر جو ہے آؤل سمجھتا ہے کہ میرا قبضہ ہے, میری یہاں پر مونوپلی ہے, تو وہ جو ہے محسوس کرتا ہے کہ صرف یہاں پر خاموشی اور اندھیرا ہونا چاہیے جو کہ میں انجوائے کرتا ہوں, لیکن چاند نے آ کر جو ہے یہاں پر جو ہے تھوڑی روشنی کرتی ہے, تو ہی از molesting, وہ دخل اندازی کر رہا ہے, مداخلت کر رہا ہے میری اینشینٹ سولیٹری رین کے اندر. سولیٹری کہتے ہیں تنہا, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آؤل جو ہیں وہ تنہا رہنا ہی پسند کرتے ہیں. ویسے ہی آپ کو ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں تو آؤل جو ہے وہ بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے, لیکن مغربی کلچر کے اندر آؤل کو جو ہے انتہائی ایک عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے, جو کہ الگ تھلگ بیٹھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, فضول باتیں نہیں کرتا ہے, اور جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے ایک عقل مندی کی علامت جو ہے یورپ کے اندر سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے اس پورے منظر کو کیسے دیکھ رہا ہے, یعنی کہ آپ اور میں اگر یہی منظر دیکھتے جہاں پر کسی آؤل کی اسکریچنگ کی آواز آ رہی ہوتی اور وہاں پر چاند بھی ہوتا, تو ہم شاید اتنے اس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ نہ کر سکتے, لیکن شاعر نے جو ہے ایک انتہائی خوبصورت جو ہے توضیح دے دی کہ یہ آؤل جو ہے وہ اسکریچنگ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ یہ کمپلین کر رہا ہے اس چاند کے ساتھ کہ کیوں تم جو ہے میری رین کے اندر یا میری سلطنت کے اندر, میری بادشاہت کے اندر تم مداخلت کر رہے ہو, مجھے مولسٹ کیوں کر رہے ہو تم. Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. تو یہاں پر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے شاعر ایک اور منظر کریٹ کر رہا ہے جس کے اندر رگڈ ایلمز ہیں, یعنی کہ ایلم جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے جو ہیں شاہ بلوط کے درخت ہوتے ہیں, اور یو ٹریز ایسے ٹریز ہوتے ہیں جن کی برانچز بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں, اور یہ عموماً قبرستان میں پائے جاتے ہیں. تو کیونکہ وہ چرچ یارڈ میں بیٹھا ہوا تو وہاں پر جو ہے اس قسم کے درخت اس کے ارد گرد موجود ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ beneath those rugged elms the yew trees shade, ان یو ٹریز کے سایوں کے نیچے, where heaves the turf, ٹرف کہتے ہیں زمین کو, جہاں پر زمین جو ہے وہ ہیو کر رہی ہے, یعنی کہ ابھر رہی ہے, جیسے کہ کسی کا سانس لیتے ہوئے سینہ پھولتا ہے, تو زمین جو ہے وہ ابھر رہی ہے اور ہیو کر رہی ہے. اور ان مینی اے مولڈرنگ ہیپ, یعنی کہ مختلف ڈھیریوں کی صورت میں مختلف جگہوں پر زمین جو ہے وہ ابھری ہوئی ہے. تو مختلف ڈھیریوں کی شکل میں مختلف جگہوں پر زمین جو ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان میں ہی ابھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ where heaves the turf, جہاں پر زمین ابھرتی ہے, in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے نیرو سیل کے اندر ہمیشہ کے لیے سویا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے. تو نیرو سیل سے یہاں پر کیا مراد ہے, قبریں. تو وہ قبریں جہاں پر جو ہیں وہ فور فادرز جو ہیں اس ہیملٹ کے یا اس گاؤں کے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. ایچ ان ہز نیرو سیل فار ایور لیڈ, دا روڈ فور فادرز آف دا ہیملٹ سلیپ. تو روڈ سے یہاں پر مراد ہے جفاکش, محنتی. ویسے تو روڈ کا آج کل ایک مطلب ہوتا ہے بدتمیز یا گستاخ, لیکن یہاں پر جو ہے اس سے مراد ہے دا روڈ فور فادرز, کہ وہ جو محنتی اور جفاکش اور مضبوط قسم کے جو فور فادرز تھے, بڑے بوڑھے تھے جو کہ اب دنیا سے چلے گئے, اس ہیملٹ کے, ہیملٹ کہتے ہیں گاؤں کے, وہ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں. تو جب وہ لوگ زندہ ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا, the breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion on the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. تو the breezy call, breezy call کا مطلب ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا. تو جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, آف انسینس بریدنگ مورن, انسینس بریدنگ کا مطلب ہے کہ جب وہ ہوا چلتی تھی وہاں پر تو وہاں پر بہت ہی خوشبودار پودے ہوتے تھے, تو ہر طرف جو تھی ان کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی. مورن کہتے ہیں مارننگ کو. دا سویلو ٹویٹرنگ, تو صبح صبح جو ہے پرندے اڑ جایا کرتے تھے, فاختہ جو تھی وہ ٹویٹرنگ شروع کر دیتی تھی. فرام دا اسٹرا بلڈ شیڈ, اس کا وہ جو شیڈ تھا جہاں کہ اس نے تنکوں سے بنایا ہوتا تھا, وہاں پر وہ بیٹھی ہوتی تھی, تو وہاں پر وہ ٹویٹرنگ یعنی کہ چہچہانا شروع کر دیتی تھی. دا کاکس شرل کلیرین, اور صبح صبح جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو مرغے بھی جو ہیں وہ
بولنا شروع کر دیتے ہیں, بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو the cocks shrill clarion, تو مرغوں کی جو ہے کلیرین ویسے کہتے ہیں وہ آواز جو کہ جنگ کے موقع پر جو ہے بجائی جاتی ہے تاکہ سپاہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ آواز بھی جو تھی ان کے لیے ایک قسم کا جو تھا وہ بگل ہی ہوتا تھا جنگ کا, کہ جناب اب آپ اٹھ جائیے اور دن چڑھایا ہے اور اب آپ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیے. لیکن کیا ہے کہ the cock shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. کوئی بھی چیز جو ہے اب ان کو جو ہے اپنے لولی بیڈ سے, وہ جو ان کا بستر ہے قبر کے اندر, اس سے ان کو وہ اٹھا نہیں سکتی ہے. تو پہلے تو یہ سب لوگ جو تھے ان ساری چیزوں سے جاگ جایا کرتے تھے, لیکن all these things cannot rouse them. rouse کا مطلب ہوتا ہے جگانا. تو اب یہ ان کو راؤز نہیں کر سکتی ہیں, جگا نہیں سکتی ہیں from their lowly bed, کیونکہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان قبروں کے اندر جو ہے اب یہ ان کا ٹھکانہ ہے. For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewives ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kisses to share. تو اب وہ بتا رہا ہے کہ جب وہ زندہ ہوتے تھے تو کیا کیا ہوتا تھا کہ صبح جب وہ جاتے تھے تو ان کی بیویاں ان کے لیے جو ہے چولہا گرم کیا کرتی تھیں, کھانا پکایا کرتی تھیں. تو بلیزنگ ہرتھ کہتے ہیں وہ جو جلتے ہوئے چولہوں کو, بلیز کہتے ہیں آگ کے شعلے کو, اور ہرتھ کہتے ہیں انگیٹھی کو یا چولہے کو. تو فار دیم نو مور دا بلیزنگ ہرتھ شیل برن, تو اب ان کے لیے وہ چولہے نہیں جلیں گے. دا بزی ہاؤس وائف پلائی ہر ایوننگ کیئر, اور شام کو جب وہ آتے تھے تو ہاؤس وائف جو تھی وہ ان کے آنے سے پہلے اپنے اپنے کاموں میں لگ جایا کرتی تھی. پلائی کا مطلب ہوتا ہے کاموں میں لگ جانا, تو وہ اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی تاکہ وہ آئیں تو ان کے لیے وہ کھانا پکائیں یا چیزوں کو سیٹ رکھیں. اور ان کے بچے جب وہ آتے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے جو تھے ان سے لپٹ جایا کرتے تھے اور اپنی توتلی زبان میں جو تھے ان کا استقبال کرتے تھے. لسپ کا مطلب ہوتا ہے توتلی زبان میں بات کرنا, جیسے بچے بات کرتے ہیں. اور کلائم ہز نیز, اور وہ ان کی نیز کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. دا انویڈ kisses to share, اور جب وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت یعنی کہ منظر ہوتا تھا جو کہ ہر کوئی انوی کر سکتا ہے. انوی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تمنا کرنا, رشک کرنا کسی چیز کے اوپر. تو یہ وہ خوبصورت مناظر ہوتے تھے جب یہ زندہ تھے اور یہ اپنے دنیا میں اپنے وقت گزار رہے تھے. اور اب جو ہے کوئی بھی رشتہ ان کا اپنے بچوں سے, اپنی وائف سے نہیں رہا ہے. تو یہی موت کرتی ہے. موت جو ہے آپ کو جدا کر دیتی ہے دنیا کی تمام خوبصورتیوں سے. Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow oft the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. تو جب وہ اپنے کھیتوں میں جاتے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کیا کیا کام کرتے تھے. Oft did the harvest to their sickle yield, نہ جانے کتنی فصلیں انہوں نے کاٹی, نہ جانے کتنی دفعہ انہوں نے زمین کو بویا اور کاشتکاری کی اور فصلیں ہارویسٹ کہتے ہیں پکی ہوئی فصلوں کو. تو آفٹ کا مطلب ہوتا ہے اکثر, اکثر جو تھے ان کی جو درانتیاں تھیں انہوں نے فصلیں کاٹی. ییلڈ کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا, کسی کے آگے جھک جانا. تو ان کی درانتیوں کے آگے جھک جایا کرتی تھی ہارویسٹ. تو اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک قسم کی پرسنیفیکیشن ہے. جھکنا جو ہے وہ انسان کا کام ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہارویسٹ ان کی درانتیوں کے آگے جھک جایا کرتی تھی. Their furrow often the stubborn glebe has broke, اور ان کا جو ہل تھا, فرو کہتے ہیں ہل کو, تو ان کا ہل جو تھا وہ اکثر کئی دفعہ اس نے جو ہے اس سخت زمین کو جو ہے اس نے توڑا ہے, چیرا ہے تاکہ نئی فصلیں پیدا کی جا سکیں. تو سٹبن کا مطلب ہوتا ہے ضدی, اور گلیب کہتے ہیں سخت زمین کو. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ their furrow oft the stubborn glebe has broke, how jocund did they drive their team afield, یعنی کہ کتنے وہ خوش ہوتے تھے, جوکنڈ ہوتے تھے, بہت ہی زیادہ وہ خوش جاتے تھے اپنے کھیتوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ. ان کی ٹیم کیا ہوتی تھی, ان کی وہ گائے جو کہ وہ ہل میں جوتا کرتے تھے, اور ان سے جو ہے وہ افیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کھیتوں کی طرف. جو ہے یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہے ٹو, اور یہ ایک قسم کا یہاں پر ایک پریپوزیشن کا کام کر رہا ہے کہ کتنا تو خوشی وہ اپنی ٹیم کو یعنی کہ اپنے جانوروں کو وہ اپنے کھیتوں کی طرف لے جاتے تھے ہل چلانے کے لیے. How bowed the woods beneath their sturdy stroke, اور کیسے وہ ووڈز جو تھیں یعنی کہ وہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جن کو کہ وہ کاٹتے تھے تاکہ گھروں کے اندر ان کو جلا سکیں, تو کیسے وہ ان کے سٹرڈی سٹروکس کے سامنے جھک جایا کرتے تھے, گر جایا کرتے تھے. سٹرڈی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مضبوط, توانا,
اور اسٹروک کہتے ہیں وار. تو ان کی کلہاڑیوں کے وار جو تھے بڑے بڑے درختوں کی شاخوں کو جو ہے وہ کاٹ کر نیچے گراتے تھے اور اس کے بعد وہ ان کو لے جاتے تھے جلانے کے لیے. تو دیز ور دا ایکٹیویٹیز دیٹ دے یوز ٹو ہیو. اوکے جی, نیکسٹ اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ let not ambition mock. تو یہاں پر ambition سے مراد ہے وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے زندگی میں ارادے رکھتے ہیں, جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں تو ان کو ان کی زندگی کے اوپر جو ہے کسی قسم کی مذاق یا ہنسی نہیں ان کی اڑانی چاہیے. موک کا مطلب ہوتا ہے ہنسی اڑانا, مذاق اڑانا. تو ایمبیشیس لوگوں کو ان کی زندگی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, ان کی یوزفل ٹوائل کا, کیونکہ آخر یہ لوگ بھی تو کہیں دور کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو دنیا میں فصل پہنچتی ہے نا, دنیا میں اناج پہنچتا ہے. تو یوزفل ٹوائل یہاں پر جو ہے سے مراد ہے. ٹوائل کا مطلب ہوتا ہے محنت. their homely joys and destiny obscure. انہوں نے ان کی طرح جو ہے کوئی بہت ہی فیمس اور بہت ہی زیادہ جو ہے بڑی بڑی ارادوں سے بھرپور زندگی تو نہیں گزاری, لیکن انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری اور اپنے سادہ سے گھر کی خوشیوں کو انہوں نے انجوائے کیا. اینڈ ڈیسٹنی کہتے ہیں قسمت. تو obscure مانے جس کو کوئی جانتا نہ ہو, جو کہ اتنا مشہور نہ ہو. تو ان کو تو کوئی جانتا نہیں, وہ آئے اور انہوں نے محنت کی اور دنیا سے چلے گئے. So their destiny had been obscure, nor grandeur here with a disdainful smile. اور grandeur سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے مرتبوں پر ہیں, تو یقیناً جو ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں جب سنیں گے تو وہ disdainful کا مطلب کیا ہے کہ بڑی حقارت بھری مسکراہٹ سے جو ان کے بارے میں سوچیں گے کہ یار یہ بھی کوئی زندگی تھی اور یہ بھی کوئی مقام تھا زندگی کا جو کہ ان لوگوں نے جو ہے حاصل کیا. تو کہتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے ان کی کہانی کو بہت ہی عزت سے سننا چاہیے. دا شارٹ اینڈ سمپل اینلز آف دا پور. کہ یہ جو شارٹ اور سمپل اینلز ہیں, اینلز کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے واقعات, تو ان غریبوں کی زندگی کے واقعات کو انہیں بہت ہی عزت سے اور احترام سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جیسا کہ بتا رہا, تو یہاں پر اب یہ ایمبیشن جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہ ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ ایمبیشیس لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اٹ از اے فگر آف اسپیچ دیٹ از کالڈ میٹونیمی. تو میٹونیمی ایک ایسی فگر آف اسپیچ ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو ایک دوسرا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایمبیشیس لوگوں کے لیے ایمبیشن کا نام دے دیا گیا, اور یہاں پر وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے مرتبوں پر ہیں تو ان کے لیے گرینڈیئر کا نام دے دیا گیا, جو کہ بڑی شان و شوکت رکھتے ہیں لوگ, تو ان کے لیے. تو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ان غریبوں کے بارے میں جو ہے زیادہ حقارت اور زیادہ جو ہے تمسخر سے جو ہے پیش نہیں آنا چاہیے. The boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. یعنی کہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ اپنے نام و نسب کے اوپر اور اپنے بڑے خاندان کے اوپر جتنا بھی فخر کر لیں, بوسٹ کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا, تو چاہے آپ کتنا ہی اپنی ہیرلڈری یعنی کہ اپنے بڑے خاندان کے اوپر جو ہے آپ فخر کر لیں, دا پامپ آف پاور, اور چاہے آپ کو کتنی ہی پاور اس دنیا کے اندر ملی ہو اور اس کی شان و شوکت جو ہے وہ آپ چاہے دنیا کو چاہے کتنی ہی دکھا دیں, اینڈ آل دا بیوٹی, اور چاہے آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اینڈ آل دا ویلتھ ایور گیو, اور چاہے آپ کے پاس کتنی ہی دولت ہو, awaits like the inevitable hour. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک inevitable hour کا انتظار کر رہی ہیں. اب انیویٹیبل آور وہ وقت جس نے کہ آنا ہی آنا ہے. انیویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے لازمی, ناگزیر, جس سے چھٹکارا ممکن نہیں, جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ کیا ہونا ہے؟ دا ٹائم آف ڈیتھ. کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں موت کا انتظار کر رہی ہیں, کہ اگر یہ لوگ جو ہیں ایک سادہ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے تو آپ لوگوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. دا paths of glory lead but to the grave. چاہے obscure destiny ہو یا گلوری ہو, everything lead but to the grave. ہر رستہ جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ہے وہ دنیا کی حقیقت جس کو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور ذہن میں رکھ کر جینا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو اپنے بنانے والے سے کچھ اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے مل کر خوش ہو جائے کہ واقعی میں نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تو تم نے جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دی تھی ان کا حق ادا کیا, تم لوگوں کے کام آئے, تم نے ظلم نہیں کیا, تم نے ایک اچھی زندگی گزاری.
تو اچھی زندگی جو ہے وہ بڑی بڑی خواہشات حاصل کر کے یا بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر نہیں گزاری جا سکتی ہے. وہ آپ ایک سادہ اچھی زندگی جس میں آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ اپنی فیملی والوں کے ساتھ احترام سے عزت سے پیش آتے ہیں, اس صورت میں بھی گزاری جا سکتی ہے. Nor you, ye proud, impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn ale and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. تو کہتا ہے کہ تم جو کہ بہت ہی پراؤڈ ہو, بہت ہی زیادہ جو ہے تکبر کرنے والے انسان ہو, تو زیادہ اپنے آپ پر فخر مت کرو اور نہ ہی ان کو بلیم کرو. امپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے بلیم کرنا, الزام لگانا کہ اگر یہ زندگی میں کچھ نہ کر سکے تو اس کی وجہ جو تھی ان کی اپنی سستی اور کاہلی تھی اور ان کا اپنا نہ چاہنا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکیں. تو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, بالکل آپ اس چیز کو ایسے مت دیکھیے. Nor you ye proud impute to these the fault, ان کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں, امپیوٹ نہ کریں ان کو. If memory over their tomb no trophies raise, کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹس حاصل نہ کی, وہ بڑی بڑی اچیومنٹس جو کہ بعد میں لوگ جو ہیں اپنی تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور جب وہ مر جاتا ہے کوئی آدمی تو چرچ میں یا کہیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بڑے اس کے قصیدے گائے جاتے ہیں. Where through the long drawn ale, اب AISL کہتے ہیں وہ جگہ جو کہ بینچز کے درمیان یا سیٹوں کے درمیان جو ہے وہ بنی ہوتی ہے لوگوں کے چلنے کے لیے. تو لانگ ڈرون مانے لمبی کھینچی ہوئی وہ جو جگہ ہے, اور وہ جگہ کہاں پر ہوتی ہے, عموماً وہ چرچز کے بیچ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے دونوں طرف بینچز ہوتی ہیں یا بہت ساری بینچز ہوتی ہیں اور بیچ میں ایلز ہوتی ہیں. جیسے جہاز کے بیچ میں بھی جو ہے نا ایک ایل ہوتی ہے, دونوں طرف جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور بیچ میں سے گزرنے کا راستہ جو ہوتا ہے اس کو ایل کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ چرچز ان لانگ ڈرون ایل میں بینچوں کے اوپر ان فلیٹڈ والٹس کے نیچے, تو والٹ کہتے ہیں خوبصورت چھت, اور عموماً جو ہے پرانے دور کے اندر جو چرچز کی چھت ہوتی تھی اس کے اوپر بہت خوبصورت نقش و نگار بنائے جاتے تھے, بہت سی خوبصورت تصویریں بنائی جاتی تھیں بائبل سے جو ہے آئیڈیاز لے کر. تو کہتا ہے کہ وہ جو فلیٹڈ والٹس ہیں اور لانگ ڈرون ایلز ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ کیا, لیکن ان لوگوں کی جو ہے وہاں پر جو ہے کوئی تعریف نہیں ہوتی, کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ the pealing anthem swells the note of praise, اور اس جگہ پر جو ہے جو اینتھم ہے, یعنی کہ اینتھم سے یہاں پر مراد ہے نغمے, اور وہ سویل کا مطلب ہوتا ہے سنائے جاتے ہیں. دا نوٹ آف پریز, نوٹ آف پریز کا مطلب تعریف کے نغمے. ٹھیک ہے, تعریف کے سر. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو وہ تعریف زندگی میں نہیں ملی تو you do not impute to them any fault, تو آپ ان کی طرف جو ہے کوئی فالٹ امپیوٹ مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اور دیکھیں یہاں پر ٹرافی سے کیا مراد ہے, گریٹ اچیومنٹس. تو یہ بھی ایک قسم کی میٹونیمی ہے. دیکھیں یہاں پر گریٹ اچیومنٹس کی جگہ پر کیا لفظ آ گیا, ٹرافیز آ گیا. کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی ٹرافیاں نہیں حاصل کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی بڑی بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کی. تو یہ ایک قسم کی میٹونیمی ہے جو کہ یہاں پر جو ہے گریٹ اچیومنٹ کے کانسیپٹ کے لیے یوز ہوا یہاں پر. تو آپ ان کو جو ہے الزام مت دیں اگر انہوں نے بڑا کام نہیں کیا. کیوں آپ الزام نہ دیں, کیونکہ خدا نے ان کو زندگی ہی ایسی عطا کی, خدا نے ان کی تقدیر ہی ایسی بنائی, ان کو جو ہے اسی انداز میں جو ہے زندگی دی گئی تھی. تو لہٰذا کیا ہے کہ اٹ از ناٹ یو ہو ہیو ڈن سم تھنگ, خدا نے آپ کو جو ہے وہ موقع دیا تو آپ نے کچھ کیا زندگی میں. آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ آپ کے لیے جو ہے راستے کریٹ نہ کرے. Can a storied urn or animated burst back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull, cold ear of death? تو یہاں پر وہ ایک میٹافر کے ذریعے, میٹافر کہتے ہیں ایک ایسی فگر آف اسپیچ ہوتی ہے میٹافر جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے کر جو ہے اپنی بات کو واضح کیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, ذرا غور کیجئے. میٹافر کو اردو میں کہتے ہیں استعارہ, اور استعارہ کی تعریف کیا ہے کہ ایک شے کو بعینہ یعنی کہ بالکل دوسری شے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ ہے, اور دوسری شے کے لوازمات یعنی کہ جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ پہلی شے سے منسوب کر دی جاتی ہیں. تو اس فگر آف اسپیچ کو کہتے ہیں استعارہ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ استعارہ یا میٹافر کیسے یوز ہوئی ہے کہ کین اسٹوریڈ ارن, ارن کہتے ہیں پرانے دور کے اندر وہ جو مرتبان ہوتے تھے یا وہ جو برتن ہوتے تھے جن کے اندر جو ہے
جب لوگوں کو جلایا جاتا تھا تو ان کی راکھ جو تھی وہ ان کے اندر رکھی جاتی تھی، تو وہ باہر سے بہت خوبصورت ہوتے تھے، ان کے اوپر بہت خوبصورت نقش و نگار اور تصویریں بنی ہوتی تھی، خاص طور پر وہ ارن جو کہ یونان سے پائے گئے ہیں، تو یونان کے اندر ایسے ارن پائے گئے ہیں، تو وہاں پر تو پوری کی پوری کہانی ان کے اوپر جو تھی ایک تصویروں کی شکل میں جو تھی وہ بنائی جاتی تھی. تو کہتا ہے کہ کیا وہ سٹوریڈ ارن یا وہ اینیمیٹڈ بسٹ، اور بسٹ کہتے ہیں کسی آدمی کے مجسمے کو جو کہ اس کے سینے تک ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ اینیمیٹڈ بسٹ، اینیمیٹڈ سے مراد کیا ہے کہ ایسا بسٹ جو کہ دیکھنے میں زندہ لگتا ہو، تو وہ آدمی جو ہے اس کا مجسمہ جو ہے اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یار آرٹسٹ نے کمال کر دیا ہے. تو کمال تو کر دیا آرٹسٹ نے، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اب اس نے ایک ایسا بسٹ اس کا بنایا، ایک ایسا اس نے مجسمہ اس کا بنایا جو کہ دیکھنے میں زندہ لگتا ہے، لیکن کیا یہ مجسمہ اس آدمی کو اس کی زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے؟ کیا اب یہ چیزیں اس آدمی کو خوش کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی ہیں. بیک ٹو اٹس مینشن، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں کین اے سٹوریڈ ارن اور اینیمیٹڈ بسٹ بیک ٹو اٹس مینشن کال دا فلیٹنگ بریتھ، کہ وہ بریتھ یا وہ سانس جو کہ چھوڑ کے چلی گئی انسان کو، یا وہ روح جو کہ چھوڑ کر چلی گئی انسان کو، کیا وہ روح جو ہے واپس اپنی اس عمارت کے اندر، مینشن کہتے ہیں عمارت کو، تو یہاں پر مینشن سے کیا مراد ہے؟ عمارت ہے، لیکن یہاں پر مینشن کس سینس میں یوز ہو رہا ہے؟ جسم کی سینس میں، کہ کیا وہ روح جو کہ چلی گئی جسم کو چھوڑ کر وہ اپنے جسم میں واپس آ سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. کین آنرز وائس، کہ کیا یہ جو تعریفیں جو کہ لوگوں کے مرنے کے بعد جو ہیں ان کے حوالے سے کی جاتی ہیں، تو کہتا ہے کہ کین آنرز وائس پرووک دا سائلنٹ ڈسٹ، تو کیا یہ اس مٹی کو، کیونکہ اس مٹی میں مل کر انسان بھی مٹی میں ہو گیا، تو کہتا ہے کہ کیا یہ اس خاموش مٹی کو پرووک کر سکتی ہے؟ پرووک کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، متحرک کرنا اس کو جو ہے. تو کہتا ہے کہ اور فلیٹری سوت دا ڈل کولڈ ایئر آف ڈیتھ، تو کیا یہ فلیٹری جو ہے، کیا یہ خوشامد جو ہے کسی کے مرے ہوئے کانوں کو، یا ایک ایسا آدمی جو کہ مر چکا ہے اس کے کانوں کو جو ہے وہ خوشی عطا کر سکتی ہے؟ سود کا مطلب ہوتا ہے تسکین پہنچانا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تو کہتا ہے، اور ڈیتھ سے آپ پر کیا مراد ہے؟ مرے ہوئے لوگ. تو ڈیتھ جو ہے یوز ہوا ان لوگوں کے لیے جو کہ مر گئے، تو یہ ایک قسم کی فگر آف اسپیچ ہے، اور اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میٹونیمی. تو ویسے تو یہاں پر جو ہے میٹافر یوز کی گئی، اور اس میٹافر کے اندر جو ہے مینشن کو جو ہے انسانی جسم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سائلنٹ ڈسٹ کو جو ہے اگین جو ہے اس حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جس حالت میں انسان جو ہے قبر میں پہنچ کر ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ جب سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے تو چاہے آپ جانے والوں کی کتنی ہی تعریف کریں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar. تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قبرستان ہے جہاں پر میں موجود ہوں، یہ جو ایک نیگلیکٹڈ اسپاٹ ہے، نیگلیکٹڈ اسپاٹ کا مطلب عموماً قبرستان کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم جاتی ہے، حالانکہ قبروں کی طرف جانا چاہیے، انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر میں کہاں پر آنا ہے. تو جب اینڈ کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے باقی کا حصہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے گزارتا ہے. تو کہتا ہے کہ perhaps in this neglected spot، کہ یہ جو neglected spot ہے جس کو کہ لوگوں نے بھلایا ہوا ہے، یہاں پر پڑا ہوا ہے some heart، کوئی ایسا دل بھی یہاں پر جو ہے موجود ہے، once pregnant with celestial fire، وہ جو کہ یعنی کہ بھرا ہوا تھا. pregnant کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، with celestial fire، سیلیسٹیل فائر سے یعنی کہ روحانی روشنی سے، اس کے اندر بڑی روشنی تھی، وہ خدا کے بہت قریب تھا اور وہ بڑے اچھے اچھے خیالات تھے اس کے دل کے اندر. ہینڈز، اور یہاں پر جو ہے شاید کوئی ایسے ہینڈز بھی ہیں جو کہ that rod of empire might have swayed، یعنی کہ وہ اتنے باصلاحیت تھے کہ اگر اس کو حکومت دے دی جاتی. امپائر کا مطلب کیا ہے؟ rod of empire کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. rod کہتے ہیں وہ جو سٹک جو کہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اس کو rod کہتے ہیں. تو rod of empire جو تھے وہ اس کو جو ہے یہ ہینڈ جو تھے وہ سوے کر سکتے تھے. سوے کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، اور یہاں پر سوے سے کیا مراد ہے؟ حکومت کرنا، کہ کوئی ایسا ذہن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر موجود ہو جو کہ بڑی اچھا حکمران ثابت ہو سکتا تھا. اور waked to ecstasy the living liar، اور یہاں پھر جو ہے یہاں پر کوئی ایسا فنکار سویا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی خوبصورتی تھی کہ جب وہ لائر بجاتا تھا، یعنی کہ جب وہ کوئی ساز بجاتا تھا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، یعنی کہ ایون پتھر بھی جو تھے وہ ناچنے لگ جاتے تھے، یا پھر جو ہے لوگوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا تھا. ایکسٹریسی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو انتہائی زیادہ خوشی ملتی ہے، جب آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ جاتے ہیں خوشی میں،
ذہنی طور پر تو آپ ایک ایکسٹیٹک سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہ کی, پاسبل ہے کہ یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہو کہ یہ اس قسم کے کام کر سکتے ہوں, لیکن خدا نے ان کو موقع نہیں دیا, ان کی تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہینڈز ہے یہ انسان کا ایک حصہ ہے, لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے, ایسے انسان. اگین یہاں پر ہارٹ جو ہے وہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہارٹ سے مراد انسان ہے, اور یہاں پر ہینڈ سے مراد انسان ہے. تو ہینڈز اور ہارٹ جو ہیں یہ کیا ہے یہاں پر سینیکڈوکی. تو یہ بھی یعنی کہ ایسے فگرز آف اسپیچ ہوتی ہیں جو کہ کسی کے نام کی جگہ یوز ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہوتا ہے پارٹ کے ذریعے سے ہول کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میٹونیمی نہیں ہے, یہ سینیکڈوکی ہے. اس کو but knowledge to their eyes, her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll. Chill penury repressed their noble rage and froze the genial current of the soul. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں وہ حاصل ہو سکا, یا علم نے جو ہے اپنا ایمپل پیج یعنی کہ اپنے پیجز یا اپنا ورک جو ہے ان کے اوپر کھولا ہی نہیں, ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کر سکتے جس کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت خیال ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو تبھی اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہو. وہ آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو خدا نے جو پوٹینشل دیا ہے آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں, آپ کے اندر کوئی اور بہت زبردست کریٹیوٹی کی ایبلٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ان کو تب تک یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اچھے طریقے سے علم حاصل نہیں کرتے. آپ کا علم جو ہے آپ کو ان صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے. رچ ود دا اسپوائلز آف ٹائم اینڈ ڈڈ نیور انرول. انرول کا مطلب ہوتا ہے پیج کا کھلنا. تو علم جو ہے ان کے اوپر انرول ہوا ہی نہیں, کھلا ہی نہیں اپنے ایمپل پیج کے ساتھ. ایمپل کا مطلب ہوتا ہے کشادہ, بہت ہی وسیع پیج. رچ ود دا اسپوائلز آف ٹائم, ایسے اسپوائلز کہتے ہیں مال غنیمت کو, وہ مال غنیمت جو کہ جنگ کے بعد لوگ جو تھے وہ حاصل کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کامیابیاں جو کہ ان کو ملنی تھی وہ اسپوائلز آف ٹائم تھے, لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, لہٰذا ان کو وہ کامیابیاں نہیں مل سکیں. چل پینیوری, تو چل پینیوری کہتے ہیں غربت کو, اور چل کہتے ہیں جما دینے والی سخت ٹھنڈ. تو سخت ٹھنڈ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ موومنٹ کرنا بند کر دیتے ہیں. تو غربت بھی جو ہے وہ اگر حد سے زیادہ ہو تو وہ انسان کو بالکل جو ہے بس 2 وقت کی روٹی کی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے, اور وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اور اپنی کریٹیوٹی کے بارے میں جو ہے وہ بالکل بھول جاتا ہے. تو چل پینیوری ریپریسڈ دیئر نوبل ریج. تو لہٰذا غربت سے نکلنا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ غربت اگر مجھے انسانی شکل میں مل جائے تو میں اسے مار دوں. تو the chill penury repressed their noble rage. تو noble rage کا مطلب یہاں پر ریج ویسے تو کہتے ہیں غصے کو, لیکن یہاں پر noble rage سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو جذبات تھے یا ان کی جو ایبلٹیز تھی ان کو ان کی غربت نے جو ہے وہ بالکل ہی ریپریس کر دیا, بالکل ہی ختم کر دیا. اور اینڈ فروز, اور فروز مانے جما کے رکھ دیا. دا جینیل کرنٹ آف دا سول, ان کی سول کے اندر جو ایک کرنٹ تھا, جینیل کرنٹ ان کی سول کے اندر تھا. یہاں پر جینیل کرنٹ سے مراد کیا ہے, وہ جو صلاحیتیں ان کی سول کے اندر موجود تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ نالج نے اپنا پیج ان کے اوپر نہیں کھولا, چل پینیوری نے ان کے کرنٹس کو ختم کر دیا. تو نالج اور چل پینیوری وہ کام کر رہے ہیں جو کہ انسانوں سے وابستہ ہیں, ان کو انسانوں کی طرح شو کیا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جب کوئی ایسا ایبسٹریکٹ آئیڈیا جو کہ انسانوں کی طرح شو کیا جائے پوئٹری کے اندر, تو ایسی فگر آف اسپیچ کیا کہلاتی ہے, پرسنیفیکیشن. کیونکہ آپ نے اس کو پرسنیفائی کر دیا, آپ نے اس کو پرسن کی شکل میں جو ہے پیش کیا. تو یہاں پر نالج کو بھی پرسن کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور چل پینیوری کو بھی. یہ سٹینزا بھی بہت خوبصورت ہے کہ full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bare, full many a flowers is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. کہ نہ جانے کتنے جیم ہوتے ہیں, جیم مانے ہیرے موتی, جو کہ پڑے ہوتے ہیں, دا پیورسٹ رے سرین, جن کی کہ رے یعنی کہ جو چمک ہوتی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آنکھوں کو بھانے والی ہوتی ہے. دا ڈارک انفیڈم کیوز, لیکن وہ جیم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں, انفیڈم کیوز آف اوشین.
اوشین کے انفیڈم کیوز کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ کیوز کہتے ہیں غار اور اوشین کہتے ہیں سمندر, کہ سمندروں کے نیچے غار ہیں اور وہاں پر جو ہیں وہ جیم پڑے ہوئے ہیں اور نہ کوئی ان تک پہنچا. وہ انفیدمڈ رہے. انفیدمڈ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہ سکا ہو. فیدم کہتے ہیں پانی کے نیچے اترنا, گہرائی میں جانا. لیکن کیا ہے کہ یہ کیوز جو ہیں وہ انفیدمڈ ہیں, یہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا, تو لہذا یہاں پر جو ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. فل مینی اے فلاور, تو اسی طریقے سے نہ جانے کتنے پھول ہوتے ہیں. از بورن ٹو بلش انسین, کہ وہ کھلتے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی انسان کو مبہوت کر سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ کھلتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے اور ان کی خوشبو بکھرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں. اینڈ ویسٹ اٹس سویٹنس, اور وہ اپنی سویٹنس کو ویسٹ کر دیتے ہیں, وہ یعنی کہ ختم کر دیتے ہیں. آن دا ڈیزرٹ ایئر, ڈیزرٹ کی ایئر میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر خدا نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنے والے بنیں. لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے آپ کو کون سی صلاحیت دی ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جب ہم ہی نہ مہکے تو صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا, کہ جب ہم تک ہی تمہاری خوشبو نہ آئی تو پھر تم چاہے کتنے ہی باد صبا کہلاؤ, چاہے تمہارے اندر کتنی بھی خوبیاں ہوں, ہمیں تو نہیں پتا ہے. تو ویسے ہی آپ کے اندر چاہے جتنی بھی خوبیاں ہوں, جب تک آپ ان کو پروو نہیں کرتے ہیں, آپ لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہیں. Some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his field withstood. Some mute inglorious Milton here may rest. Some Cromwell guiltless of his country's blood. تو اگین یہ سٹینزا جو ہے انگلش ہسٹری کی کچھ کرداروں کا ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. ہیمپٹن جو تھا ایک ایسا نوجوان تھا جس نے اپنے گاؤں کے ایک زمیندار کو جو ہے اس نے چیلنج کیا تھا کہ تم جو ہے گاؤں کے لوگوں پر ظلم کرنا بند کرو. تو وہ کافی مشہور ہوا تھا, تو لہذا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا نوجوان ہو جو کہ ہیمپٹن کی طرح جو ہے وہ بہادر ہو اور وہ ڈانٹلیس ہو. بہادر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہادر. تو اپنے بہادر سینے کے ساتھ اس نے جو ہے اپنے گاؤں کے ٹائرنٹ کو, اپنے گاؤں کا جو ظالم کوئی وڈیرا یا زمیندار تھا, اس کو اس نے چیلنج کیا ہو, ودسٹوڈ کیا ہو, اس کا سامنا کیا ہو. ودسٹوڈ کا مطلب سامنا کرنا, کسی کے سامنے کھڑے ہونا. سم میوٹ انگلوریس ملٹن. اب یہاں پر انگلوریس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کہ فیمس نہ ہو. تو کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ملٹن اپنے دور کا ایک بہت بڑا شاعر تھا, تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ملٹن جیسا کوئی شاعر موجود ہو جو کہ انگلوریس ہو, یعنی کہ وہ مشہور نہ ہوا ہو. اچھا دیکھیں, یہاں پر انگلوریس کا مطلب ہے جو مشہور نہ ہوا ہو, ویسے انگلوریس کا مطلب ہوتا ہے بدنام, جس کی شہرت اچھی نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے اس کو ذرا مختلف سینس میں لیا گیا کہ وہ جو کہ مشہور نہ ہوا ہو. اور وہ میوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اس کی شاعری کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ خاموش رہا. اس کے بڑے بڑے خیالات یا اس کی شاعری جو تھی وہ اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی. ہیئر میں ریسٹ, تو کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ریسٹ کر رہا ہو. سم کرومویل, اور کرومویل بھی جو تھا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اپنے دور کا, جس نے اپنے دور کے ایک بہت بڑے بادشاہ کا سامنا کیا اور بہت زیادہ بڑی جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کا حکمران بن گیا. لیکن اس جنگ میں بہت زیادہ بلڈ بہا, بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی. تو کہتا ہے کہ کوئی کرومویل ہو سکتا ہے یہاں پر پڑا ہوا ہو جو کہ گلٹ لیس ہو, یعنی کہ خدا نے اس کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کا بہت زیادہ خون بہا کر جو ہے وہ ملک کا حکمران بن جاتا. تو ایسے لوگ یقیناً یہاں پر موجود ہوں گے, لیکن قسمت نے ان کو موقع نہیں دیا. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and lead their history in a nation's eye. کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ جو ہے قوم کی آنکھوں میں چھوڑ دی. And read their history in a nation's eyes. تو the applause کہتے ہیں تعریف, وہ جو تالیاں بجتی ہیں ان کو اپلاس کہا جاتا ہے, کہ جب وہ سینٹس میں بولتے تھے تو لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے. دا تھریٹس آف پین اینڈ ruin to despise, اور نہ تو وہ کسی یعنی کہ قسم کی دھمکی سے, تھریٹ کہتے ہیں دھمکی سے, اور نہ ہی کسی یعنی کہ درد یا غم سے جو ہے وہ ڈرتے تھے, نہ ہی کسی تباہی کے خوف سے جو ہے وہ اپنے کوز سے پیچھے ہٹتے تھے. ruin کا مطلب ہوتا ہے تباہی. تو وہ ان ساری چیزوں کو ڈیسپائز کرتے تھے. ڈیسپائز کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے, بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے, نفرت کرتے تھے کہ اگر وہ ڈر جائیں کسی تھریٹ سے, کسی پین سے یا کسی ruin سے. ٹو اسکیٹر پلینٹی اوور اے اسمائلنگ لینڈ, اور
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں یا اچھی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. ویسے پلینٹی کہتے ہیں نعمتوں کی بہتات. جب بہت زیادہ نعمتیں اچھی اچھی چیزیں خدا آپ کو دیتا ہے تو آپ کے پاس پلینٹی ہوتی ہے. تو اسکیٹر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, تو وہ پھیلا دیتے ہیں پلینٹی اوور اے اسمائلنگ لینڈ اینڈ ریڈ دیئر ہسٹری ان اے نیشنز آئے. اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی ہسٹری, ان کی قوم جو ہے وہ پڑھتی ہے. دوبارہ یہی بات ہو رہی ہے کہ their Lord forbade, not circumscribed alone, their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. تو یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے their Lord کہتے ہیں قسمت, کہ ان کی قسمت نے جو ہے ان کو روک دیا. nor circumscribed alone, circumscribed کا مطلب ہوتا ہے محدود کر دینا, ٹھیک ہے. ان کو صرف محدود ہی نہیں کیا بلکہ ان کو روک بھی دیا کہ وہ کوئی ایسی بڑی کامیابی, کوئی ایسی بڑی یعنی کہ اچیومنٹ حاصل کر سکیں. their growing virtues but their crime confined. تو نہ صرف وہ اچھے کام کوئی زیادہ نہ کر سکے دنیا میں بلکہ وہ برے کام بھی نہ کر سکے. تو یہ بھی جو ہے خدا کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے کاموں سے بھی روک لیتا ہے جو کہ آپ کو خدا کی ناراضگی کا سب جو ہے نا وہ ایک مستحق بنا سکتے ہیں. تو بالکل ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے. اگر انسان کوئی اچھا کام نہ کرے تو برا کام بھی نہ کرے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے کسی نقصان سے جو ہے نہ بچائیں یا پھر آپ ان کو وہ نقصان نہ پہنچائیں. تو یہی آپ کی پھر نیکی ہوگی کہ آپ اگر لوگوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. تو their Lord forbade nor circumscribed alone their growing virtues but their crimes confined. confined کا مطلب کیا ہے؟ محدود کر دینا, روک دینا. تو ان کے کرائمز بھی جو تھے وہ رک گئے. forbade to wade through a slaughter to a throne. throne کہتے ہیں تخت کو یا حکومت کو. تو کہتا ہے کہ اور ویڈ کہتے ہیں یعنی کہ پانی میں سے چلنے کو. یہاں پر جو ہے ویڈ سے مراد کیا ہے کہ خون کی ندیاں بہا کر ان میں سے وہ چلتے ہوئے جو ہے سلاٹر کرتے ہوئے. سلاٹر کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت کرنا. تو وہ قتل و غارت کرتے ہوئے جو ہے وہ تھرونز تک نہیں پہنچے. اینڈ شٹ دا گیٹس آف مرسی آن مینکائنڈ. اور نہ ہی انہوں نے جو ہے رحم کے دروازے انسانوں کے اوپر بند کیے. شٹ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. تو یہ بڑی ان کے اوپر خدا کی ایک مہربانی تھی. ادروائز ایسے لوگ جو کہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں تو وہ جب کوئی انقلاب لاتے ہیں تو اس انقلاب میں بہت سارے لوگ مرتے بھی ہیں. تو یہ جو اس قسم کی ایک تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے آپ کے کسی عمل سے تو وہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. The struggling pangs of conscious truth to hide. اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بہت ساری سچائیوں کو چھپاتے بھی ہیں. تو پھر جو ہے وہ ضمیر کی خلش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پینگز آف کانشیس کا مطلب ہوتا ہے ضمیر کی خلش. پینگز کہتے ہیں دکھ کو, تکلیف کو. اسٹرگلنگ پینگز, اور اسٹرگل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اسٹرگل کرتے ہیں یعنی کہ دل میں ان کے ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں نے بری کہی تھی, یہ بات میں نے غلط کی تھی, لیکن اب میں لوگوں کو کیسے یہ سچ بتاؤں. تو وہ سچ وہ چھپاتے رہتے ہیں جس پر ان کا دل ان کو جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. To quench the blushes of ingenuous shame. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بلشز ہوتے ہیں, وہ جو احساس ہوتا ہے. بلش کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ احساس. کس چیز کا احساس؟ کہ شرمندگی کا احساس ان کے اندر جو ہوتا ہے. انجینوس شیم کا جو احساس ہوتا ہے ان کے اندر, تو اس کو وہ کوینچ کرتے ہیں یعنی کہ وہ چھپاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے نہیں کہ وہ کون کون سی شرمندگیوں میں مبتلا ہیں. اور heap the shrine of luxury and pride. اور اگر ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ خوشامد کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ ہیپ مانا وہ بھر دیتے ہیں, ڈھیر لگا دیتے ہیں لگژری اور پرائڈ کے شرائن کے اندر جو ہے اپنی تعریفوں کا. شرائن کہتے ہیں کسی مزار کو. تو کہتا ہے کہ وہ جو مزار ہے لگژری کا, لگژری مانے دولت, یعنی کہ دولت کے لیے یا پرائڈ کے لیے جو ہے پھر وہ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. with incense kindled at the muse flame. اور یہاں پر میوز سے مراد کیا ہے؟ شاعر. تو وہ شاعر جو کہ لوگوں کی شان میں بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ان کو کچھ دیں. تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا کہ دوسروں کی چمچہ خوری کرنا, دوسروں کی خوشامد کرنا. تو کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کچھ نہ کر سکے, کیونکہ ملٹن نے اور دوسرے بہت سارے شاعروں نے اپنے دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کی شان میں یہ قصیدے گائے تاکہ جو ہیں وہ بادشاہ ان کو کوئی چیز عنایت کریں. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کچھ نہ کر سکے. تو اگر انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا تو کچھ برا بھی نہیں کیا, اور یہ بھی ایک خدا کی رحمت ہے ان کے اوپر. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learn to stray. Along the cool sequestered vale of life,
they kept the noiseless tenor of their way. تو اس اسٹینزا میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو شہروں کی زندگی ہے جہاں پر لوگ اس قسم کی لائف گزارتے ہیں، جہاں پر لوگ جیلسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ قانون کے خلاف چلتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ سب کچھ واقعی ہو رہا ہے۔ اور اس سارے یعنی کہ چیزوں کو شاعر کیا نام دے رہا ہے؟ اگنوبل اسٹرائف، یعنی کہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی، جس میں آدمی اپنی اس قسم کی صلاحیتیں یوز کرتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے یا جو ہے ظالموں کی تعریف کرتا ہے، جس سے کہ خدا کا عرش بھی جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ فار فرام دا میڈنگ کراؤڈ، تو یہ جو شہروں کی زندگی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک میڈنگ کراؤڈ ہے، یہ پاگلوں کا جو ہے نا ایک مجمع ہے، یہ پاگلوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے شہروں کی زندگی، جہاں پر ایک اگنوبل اسٹرائف چل رہی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی غلط کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ their sober wishes، تو کہتا ہے کہ یہ ایسے شہروں سے دور رہے، and their sober wishes never learn to stray، اور ان کی جو خواہشات تھیں انہوں نے کبھی بھی جو ہے بھٹکنا نہ سیکھا۔ تو آپ کی خواہشات اگر آپ کے کنٹرول میں رہیں اور آپ کو بھٹکائیں نا، تو یہ خدا کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر۔ along the cool sequestered vale of life، تو کہتا ہے کہ وہ زندگی کے ایک الگ تھلگ اور پرسکون وادی میں جو ہے وہ رہے اپنے گاؤں کے اندر۔ sequestered vale کا مطلب کیا ہو گیا؟ sequestered کہتے ہیں الگ تھلگ، اور ویل کہتے ہیں وادی کو۔ تو زندگی کی الگ تھلگ پرسکون جو وادی جو تھی اس کے اندر وہ رہے، and they kept that noiseless tenor of their life، اور ان کی پرسکون زندگی کا دور جو ہے وہ وہاں پر گزر گیا۔ تو ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ نے اس پوئم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاعر بتا رہا ہے کہ چاہے آپ زندگی جس قسم کی بھی جئیں، آخر جو ہے وہ موت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ایسی زندگی جئیں جس میں آپ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی کو دکھ پہنچائیں، اور جو ہے اچھے کام دنیا سے کر کے جائیں، اور اگر اچھے کام نہیں کر سکتے تو برے کام بھی نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمبل رہیں اور خدا کا شکر ادا کریں اگر خدا نے آپ کو کچھ کرنے کے قابل بنا دیا ہے تو۔ لیکن آپ اس پوئم کی جو ایک پوری کی پوری لینگویج ہے اس کو اب آپ بار بار پڑھیے اور انجوائے کیجئے، اور دیکھیے کہ کیسے شاعر نے مختلف فگرز آف اسپیچ کے ذریعے سے اور مختلف جو ہیں مناظر جو کہ اس نے اپنے لفظوں کے ذریعے کریٹ کیے ہیں، اتنا خوبصورت آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ یقیناً اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھیں تو وہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ تھینک یو۔